الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے گا، وہ شخص جو میری امت کی پریشانی دور کرے۔ نمبر دو، میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر تین، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرد مل کے بولو، میں وہ سنی ہوں ناظرین جمیل آپ بھی بولیں۔ قادری مرد کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرد کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ، آج دعوت اسلامی کا عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع نیو کراچی کار بازار ایک بہت بڑے میدان میں شروع ہو چکا ہے، اور یہ سنت و بھرا اجتماع مدنی چینل پر براہ راست بھی دکھایا جا رہا ہے۔ آج سفر شریف، ماہ سفر شریف کی ڈبل 12 یعنی 24ویں تاریخ ہے، 24 سفر شریف کا یہ آج رات ہے ماشاءاللہ۔ اور آج کے اس اجتماع کا جو خاص عنوان ہے وہ یوم رضا اور استقبال ماہ ربیع الاول ہے۔ انشاءاللہ شاندار طریقے سے انشاءاللہ یوم رضا بھی منائیں گے، اور شاندار طریقے سے انشاءاللہ ماہ میلاد بھی منائیں گے انشاءاللہ۔
आला हजरत अजीम उल बरकत, अजीम उल मर्तबत, परवाना शमई रिसालत, इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल हन्नान के इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल की क्या बात है और मीलाद पाक से मोहब्बत की क्या बात है। चुनाचे एक मर्तबा आप मस्जिद में बयान फरमा रहे थे। मैं थोड़ा इस वाक़ये को कुछ आसान करके अर्ज करता हूं। मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद में बयान फरमा रहे थे। अब बयान मस्जिद में रश, तो कहते तिल धरने की जगह ना थी, इतनी पब्लिक। बयान तवज्जो के साथ सुना जा रहा है, बिल्कुल तवज्जो के साथ। हजरत मौलाना बुरहानुल हक जबलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द भी हैं और आपके खलीफा भी हैं। ये कहते हैं कि मैं भी अपने वालिद और अपने चचा के साथ मिंबर के करीब दीवार से टेक लगाकर बैठा था कि मुझ पर नींद का गलबा हुआ, गुनूदगी जिसको कहते हैं, नींद का गलबा हुआ, नींद सी आ गई। ख्वाब में देखा कि अजीब दिलकश नूर से पूर्ण नूर फजा महसूस कर रहा हूं, नूर ही नूर है हर तरफ। और ऐसे में दुरूद और सलाम की आवाज बढ़ गई, और जैसे दुरूद और सलाम की आवाज में इजाफा हुआ, मेरी आंख खुल गई। जो नींद थी वो एक मंजर में देख रहा था, नूर ही नूर था हर तरफ। अब मैं उस नूर, जो नूर ही नूर था, उसमें मैं खोया हुआ था, ख्वाब था। लेकिन जैसे ही जोर से दुरूद पाक की आवाज आने लगी, अचानक यानी हर तरफ से दुरूद और सलाम पढ़ा जा रहा है, तो मेरी आंख खुल गई। और मैंने देखा कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह मिंबर से नीचे खड़े हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह मिंबर से नीचे खड़े हैं, हाथ बंधे हुए हैं और कह रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका आला हजरत दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और बिल्कुल दुरूद पाक में जैसे खो गए। खैर महफिल खत्म हो गई। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से इजाजत लेकर हम भी घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में मैंने वालिद और चचा को मस्जिद में जो बयान के दौरान जो मुझ पर गुनूद की तारी हुई, मैंने जो ख्वाब देखा, मैंने उसका तस्किरा किया। तो मेरे वालिद हजरत अब्दुल सलाम जबलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अजमत और तौकीर और ताजीम पर बयान फरमा रहे थे। आका की मोहब्बत पर, मदीने की मोहब्बत पर, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर, आपका इश्क, आपकी मोहब्बत, आपकी उल्फत पर आला हज़रत बयान फरमा रहे थे कि यकायक यानी अचानक काफी बुलंद आवाज से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहकर मिंबर से नीचे उतर आया आला हज़रत, और हाथ बांधकर अजीब रोते हुए अंदाज में सलातो सलाम पढ़ते रहे। कहते अभी बयान खत्म नहीं हुआ था, ये बयान के दौरान ही हुआ है जो कुछ हो रहा था। और बात यह है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बातिनी और रूहानी नजर ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी को मुलाहिजा कर लिया था कि जैसे आका महफिल में आए हुए हैं।
اگلے روز جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں دوبارہ ہماری حاضری ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب ترکی ٹوپی پہنے اعلیٰ حضرت کے قریب بیٹھے ہیں، اور رات جو بیان کے درمیان جو آنکھ لگی اس کا پورا واقعہ وہ بھی بیان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ایک نور سا چھا گیا اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی آواز پر میری آنکھ کھلی تو سامنے سارا میں نے اجتماع دیکھا کہ سب کھڑے ہو کر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ یہ سن کر والد ماجد نے عرض کی حضور یہ منظر برہان نے بھی دیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم تھا کہ آپ نے اجتماع پر تجلی فرمائی تھی۔ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، مدینے کی محبت کا ذکر ہو رہا ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کرم فرما دیا، اور کس طرح درود السلام سے وہ سارا اجتماع جو تھا وہ مطلب گونج رہا ہوگا مزے کو۔ اگر کوئی ایسا ہو جائے نا سارے جتنے بھی اس اجتماع میں جمع ہیں سب کے سب بلند آواز سے مل کر اگر یہ درود پاک پڑھے نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ مل کے پڑھے، آنکھیں بند کر کر پڑھے، مدینے کا تصور کر کے پڑھے، مدینے والے کا تصور کر کے پڑھے۔ السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب صلو علی الحبیب۔ کیا بات ہے، جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تو کیا بات ہے، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت کو جس انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچایا، اپنے بیان کے ذریعے، اپنے فتاوا کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے، رسائل جس کو کہتے ہیں اس کے ذریعے، حتیٰ کہ جو آپ نے اشعار لکھے اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی ولادت بسعادت، گویا کہ میلاد پاک کا ذکر جس انداز سے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کیونکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ یوم رضا اور استقبال ماہ میلاد ہے، ماہ ربیع الاول ماہ میلاد ہے کہ اس مہینے میں عاشقان رسول 12 ربیع الاول کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کی، جس سوہانی گھری چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام
اس دل روز ساعت پہ لا ہو سر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑا پیارا بیان اپنے اشعار میں دیتے ہیں، کہتے ہیں بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، کر و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، لا مکا تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکا کا اجالا کون دیتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، بولو دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا اچھا یہ جو اعلیٰ نبی۔ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کلام لکھا ہے، اللہ پاک کی ان پر کروڑ رحمت ہو، اب پیار اور محبت کے ساتھ جب یہ جملہ کہتے ہیں نا ہمارا نبی، کیا کہتے ہیں؟ ہمارا نبی، میرا نبی، ہمارا نبی، میرا نبی، میرا نبی، آخری نبی، آخری نبی، ہمارا نبی۔ جب ہمارا نبی کہتے ہیں کتنی محبت دل میں آتی ہے نا، کہ یہ جو تعریف ہوئی ہے نا یہ کس کی ہوئی ہے؟ جو میرا نبی ہے، میں جس کا امتی ہوں۔ کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا اور پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جس طرح ہدایت بخشش جس میں اشعار ہیں، جب یہ پڑھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی مقامات پر اس طرح کے کئی اشعار عطا کیے کہ جس کو پڑھتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف محبت بڑھتی ہے بلکہ میلاد پاک کی محبت بھی بڑھتی ہے۔ دل میں ایک تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ جشن ولادت کی خوشی مناؤں۔ کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سال میں 3 مرتبہ بیان فرماتے تھے، واعظ فرماتے تھے، جن میں ایک اجتماع جو تھا اعلیٰ حضرت کا، یہ آپ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان کے یہاں ہوتا تھا، میلاد پاک کے وقت ہوتا تھا، 12 ربیع الاول میں ہوتا تھا، اور وہاں پر بیان میرے اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے۔ خدا غور کرے
ہم اعلیٰ حضرت کے باتیں بیان کر کے اتنا محبت اور اتنا سرور پاتے ہیں. جب اعلیٰ حضرت خود آقا کی شان بیان کرتے ہوں گے تو سننے والوں کا عالم کیا ہوتا ہوگا. اور پھر کتنی گھنٹوں تک اعلیٰ حضرت دو زانوں بیٹھے رہتے تھے, گھنٹوں تک دو زانوں. صرف صلاۃ و سلام کے وقت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوتے تھے, باقی گھنٹوں 4 5 گھنٹے اعلیٰ حضرت دو زانوں بیٹھتے تھے. جیسے التحیات میں ہم بیٹھتے ہیں. یہ عشق رسول, محبت رسول, الفت رسول کا عالم تھا. اور پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ قصیدہ نور, جب ہم اس کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں, صبح و طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا, مست بو ہیں بلبلیں پرتی ہے کلمہ نور کا, آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا, ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا, ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, تجھ کو دیکھ تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا, بارہویں کے چاند کا مجھرا ہے سجدہ نور کا, بارہویں کے چاند کا مجھرا ہے سجدہ نور کا, 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا, جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا, میں گدا تو بادشاہ, میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا, نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور. میری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو غین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے دینے دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, سب سے اولا ہو آنا رما. پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, نیو کراچی کار بازار کے اتنے بڑے میدان میں عاشقان رسول, عاشقان ماہ میلاد, عاشقان صحابہ اور اہل بیت جمع ہیں. الحمدللہ یوم رضا اور استقبال ماہ میلاد کا یہ اجتماع جاری ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلام لکھا جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں, اور دنیا کی ہزاروں مساجد میں جمعے کی نماز کے بعد یہ سلام پڑھا جاتا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور جب یہ سلام کی آوازیں دور دور سے کانوں میں آتی ہیں تو مزے کو مزہ آ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ گھر کے ساتھ ساتھ ہمارے محلے میں برکت نازل ہوگی. اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہماری گلی گلی میں جمعہ کے روز یہ درود و سلام ہمارے گھروں میں, ہمارے محلوں میں, ہماری دکانوں میں اس کی آوازیں آئیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کئی اسلامی بھائی کو یہ دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ اس سلام کو پڑھنے میں بڑی رغبت رکھتے ہیں اور اس کو بڑا یاد کرتے ہیں. بہت سا 150 سے زیادہ اشعار ہیں اس سلام کے. جب ہم اس سلام کو پڑھتے ہیں, اس کی شروحات پڑھتے ہیں, اس کی وضاحتیں پڑھتے ہیں, مجھے کو مزہ آ جاتا ہے.
آئیے پھر شرح سلام رضا کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس میں سے چند مدنی پھول میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عشق رسول میں ڈوب کر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جس کا جشن ولادت منا رہے ہیں، اور جس کا جشن ولادت منائیں گے، اور جس کا جشن ولادت مناتے رہیں گے، یہ بات طے ہاں طے ہے نا؟ کیا جشن ولادت نعت خوانی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، ڈور والا آیا ہے، ڈور لے کر آیا ہے، عالم دیکھو کیسا نور صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ہم جس کا جشن ولادت مناتے ہیں، منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے، یہ خود اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، اس اولاد اسماعیل سے بنی کنانا، اور بنی کنانا سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے میرا انتخاب کیا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے نا، یہ لفظ انتخاب، اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا شعر میں لکھا ہے، ذات ہوئی انتخاب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، بولو نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی غور سے سنیے گا جبرائیل امین کیا عرض کرتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زمین کے ہر گوشے میں گیا ہوں، یعنی زمین کا کونا کونا دیکھا ہے، محمد سے بڑھ کر افضل کسی کو نہ دیکھا، اور نہ ہی بنی ہاشم سے کسی خاندان کو عالی پایا۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے علی شان والے، محمد ہمارے علی شان والے، وہی رب جس نے تجھ کو ہمت بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بول سترہ والے چمنے جہاں کے والے، یہی بول سترہ والے چمنے جہاں کے والے، میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، محمد ہمارے علی شان والے۔ روایت میں آتا ہے، فرمایا میں دنیا اور آخرت پہ تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر فخر نہیں، سب سے پہلے قیامت میں میں اور میری امت آئے گی مگر فخر نہیں، روز قیامت حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ پہ ہوگا مگر فخر نہیں، آدم اور دیگر انبیاء اس کے نیچے ہوں گے، روز قیامت
جنت کی چابیاں میرے پاس ہوں گی مگر فخر نہیں. محمد ہمارے بڑی شان. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں سب سے پہلے قیامت میں ظاہر ہوں گا. جب لوگ وقت کی صورت میں آئیں گے تو میں ان کا قائد بنوں گا. جب خاموش ہوں گے میں ان کی نمائندگی کروں گا. وہ پھنسے ہوں گے تو میں ان کی شفاعت کروں گا. جب دہشت میں ہوں گے تو میں انہیں بشارت دوں گا. کرامت و بزرگی ہم کا جھنڈا اور جنت کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی. محمد ہمارے بڑی شان والے. اس روایت کو سامنے رکھ کر ائمہ کرام رحمہم اللہ السلام جو اس امت کے علماء ہیں, اس امت کے بڑے بزرگ ہیں, قرآن و حدیث جو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں, یہ اس حدیث اسی روایت کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں اللہ پاک نے دیگر کائنات کی طرح جنت میں حضور کے دیگر کائنات کی طرح جنت بھی حضور کے قبضے میں دے دی ہے. اس میں جو چاہیں گے جسے چاہیں گے عنایت فرمائیں گے. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے نقل ہے, انہوں نے آپ کے خصائص میں یہ بھی لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت حضور کو عطا فرما دی ہے, اس میں سے آپ جس کو جتنی چاہیں عنایت فرما دیں. کل چیز تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کل چیز تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا ہمارے کو مختار. جی ہاں, ہم انہی پیارے آقا انہی مکی مدنی مصطفیٰ کا جشن ولادت مناتے ہیں کہ جو اللہ پاک کو اتنے پیارے ہیں. اللہ پاک نے کتنے انعام کتنے کمالات عطا فرمائے ہیں کہ جس کو جو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما دیں. وہ ہے نا جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے. جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے. جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے. قریب ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں اس شہنشاہ والا کی آمد 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 آقا مرحبا مولا مرحبا. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے. مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پل صراط کے احوال بیان کرتے ہوئے فرمایا اے امتیو پل صراط تو تمہارے گزرتے وقت تمہارے نبی وہاں پر کھڑے ہو کر یہ عرض کر رہے ہوں گے اے میرے رب سلامتی سے گزار دے, سلامتی سے گزار دے. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے کہ جو پل صراط پر اپنی امت کو سلامتی کے ساتھ گزار رہے ہوں گے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کو میرا گمان ہے سامنے رکھ کر کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور کہے مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے اور دعائے مصطفیٰ ہو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جاری ہو, ارے رد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے, رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد. سلیم سلیم کی ڈھارس سے سلیم سلیم کی ڈھارس سے سلیم سلیم کی ڈھارس سے پل سے پار چلا دے پل سے پار چلا دے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شفاعت کا وعدہ لیا. جب آپ نے وعدہ فرمایا
اس کے بعد آقا اور غلام کے درمیان جو بات ہوئی اسے نقل کیا گیا, اسے تحریر کیا گیا. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہاں تلاش کرو؟ شفاعت کا وعدہ لیا اور اب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ قیامت کا دن ہوگا, آپ نے مجھے میری شفاعت کرنی ہے, میں آپ کو تلاش کہاں کروں؟ فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا. عرض کی اگر میں پل صراط پہ نہ پا سکوں تو کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا میزان کے پاس آ جانا. عرض کی اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا, کیونکہ میں 3 مقامات کو نہیں بھول سکتا, کیونکہ یہی میری امت کی دشوار والے معاملات ہوں گے. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر کتنی بڑی کرم نوازی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا شعر سلام رضا میں, اے سلام میں, مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود, مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود, مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام. یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات لکھی, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ مجھے یہاں تلاش کرنا, یہاں تلاش کرنا, یہاں تلاش کرنا. کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی غمخواری فرما, شفاعت فرما رہے ہوں گے. یہ شفاعت یہ ہمارے لیے بہت بڑی دھارس, بہت بڑا آسرا ہے, بہت بڑا آسرا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے جنہیں ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا. گناہگاروں, میرے گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا, دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. کوئی قریب ترازو, کوئی لبے کوثر, کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا, یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی, مقدس آنکھ سے تار اشک کا بندہ ہوگا. کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم, کسی کو حکم ہو جائے گا اس کو جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا, کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم, وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا. شکستہ پاہوں میرے حال کی خبر کر دو, شکستہ پاہوں میرے حال کی خبر کر دو. کوئی کسی سے یہ رو کے کہہ رہا ہوگا, عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا. 1000 جان فدا نرم پاؤں پہ پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اے مدنی چینل کے ناظرین, ہم جس کا میلاد پاک منانے جا رہے ہیں اس رب کعبہ کی قسم ان کی ایک توجہ پڑ گئی, ان کی ایک نگاہ پڑ گئی, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ہم ان کا میلاد پاک مناتے ہیں اور مناتے رہے, اپنی اولاد کو بھی یہ درس دیتے رہے کہ بیٹا جب تک زندہ ہو اپنے نبی پاک کا جشن ولادت مناتے رہنا, میلاد پاک مناتے رہنا, اپنے گھروں پر جھنڈے لگاتے رہنا, اپنے گھروں پر لائٹیں لگاتے رہنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں نیاز کرتے رہنا. میرے بچوں کبھی بھی اس کو چھوڑنا مت کہ تم پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحمت کی نظر پڑ گئی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. یہی تو سوتے ہوئوں کو جگانے آئے گئے, یہی تو سوتے ہوئوں کو جگانے آئے گئے, یہی تو روتے ہوئوں کو ہنسانے آئے گئے, یہی تو روتے ہوئوں کو ہنسانے آئے گئے. یہ کون سے شگے بالا کی آمد ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے. آقا مرحبا, داتا مرحبا, مدنی مرحبا, عربی مرحبا. آقا مرحبا, مکی مرحبا,
مرحبا عربی مرحبا رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا داتا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا بولو عربی مرحبا کاہے کے اور نبی اذہبو الی غیری آنا لاغا کا یہ مجدہ سنانے آئے ہیں آنا لاغا کا یہ مجدہ سنانے آئے ہیں یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا بولو مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا ہم ذرا غور کرو آج ابھی ماہ میلاد یعنی پہلی ربیع الاول کے آنے میں چند دن باقی ہیں اور اس کے بعد 12 ربیع الاول آئے گی اور اس 12 ربیع الاول کو وہ گھڑی آئے گی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس وقت یہ کلام سننے کا لطف کے ساتھ ہوگا کہ بس یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہم ہاتھ باندھ کر 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت آمنہ کے لال کی جہاں ولادت ہوئی اس طرف رخ کر کے منہ کر کے کھڑے ہو کر آقا کی آمد کا استقبال کر رہے ہوتے اس وقت کا یہ پڑھنا کتنا مبارک کتنا بابرکت کتنا قبول والا ہوتا کتنا قبول والا ہوتا ہوگا بندہ غور کرے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں بالخصوص کراچی میں موجود تمام عاشقان رسول سے درخواست کروں گا یہ گھڑی سونے کی گھڑی نہیں ہوتی جو اس سے محروم ہوا وہ محروم نہیں تو پھر کون ہے آنا اس وقت اس خاص گھڑیوں میں آپ نے میلاد عاشق میلاد میرا امیر اہل سنت کے ساتھ منانا ہے فیضان مدینہ آ جانا فیضان مدینہ آ جانا عالمی مدینہ مقدس فیضان دنیا بھر میں اس نے جتنے عاشقان رسول دیکھو اس میں سب کو دعوت دیتا ہوں ایک بار زندگی میں اس عاشق رسول کے پیچھے یہ کہتے ہوئے آپ نے صبح 12 منانی ہے مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر لے لیں ہمارا حصہ صبح شب ولادت اس خاص گھڑی میں جو قبولیت دعا کی گھڑی ہے جو مدنی چینل پر ہماری اسلامی بہنیں ہوں وہ اس وقت بالکل مدنی چینل پر رہیں
اور اس سہانی گھڑی کا انتظار کریں. آپ کہیں گے ہمارے ملک میں گھڑی مختلف بدلتی رہتی ہے. ارے اس گھڑی پر غور کرو جس گھڑی عاشق میلاد، اتنا سارے عاشقان میلاد کھڑے ہو کر دعائیں کر رہے ہوں گے، التجائے کر رہے ہوں گے. اس وقت دنیا میں اب جہاں بھی ہوگے ان کے پیچھے آمین کہہ لو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. مانگے لو چشمے تیرے، مانگے لو چشمے تیرے، مانگے لو درد دل اور حسن نظر، مانگے لو سب سے گنبد کے ساتھ مانگے لو سب سے گنبد کے ساتھ مانگے لو کا مزہ آج کی رات بولو مرحبا مرحبا مرحبا. یہ وہ خاص گھڑی ہوتی ہے جس کی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. اور کہتے ہیں نا کہ یہ مس کرنے والا لمحہ نہیں ہوتا. اس رات آپ آ جانا، میں تو کہتا ہوں مغرب سے ہی آ جانا فیضان مدینہ میں، اور عشاء کی نماز بھی وہی جماعت کے ساتھ، اور انشاءاللہ محفل میلاد بھی. اور بھی کراچی میں دنیا بھر میں مختلف مقامات پر محفل میلاد، اجتماع میلاد کیے جاتے ہیں. آپ کو جہاں اللہ پاک توفیق دے آپ وہاں آ جائیے گا. مگر میں ایک عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کی بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں، جن سے ہو سکے وہاں بھی ضرور شرکت کی سعادت حاصل کرے. اور انشاءاللہ پاک انشاءاللہ الکریم ہم وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی عرض کریں گے، اور اس خاص گھڑی میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے. اللہ پاک نے چاہا تو اس خاص گھڑی میں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی. مجھے اس بات کا اندازہ ہے، اسپیشلی اپنے وطن عزیز کے تعلق سے میں بیان کر رہا ہوں. بلکہ سچی بات ہے کہ دنیا بھر میں اگر میں غور کرتا ہوں یا معلومات لیتا ہوں یا آنا جانا رہتا ہے، اس وقت بہت پریشانیاں ہیں، برے حالات، یعنی اخلاقی خرابیاں، معاشی خرابیاں، ساری کے ساری جیسے کہ قصہ لیتے ہیں لپیٹ میں، ہم لوگ ہر طرح سے لپیٹ میں، ظلم، ستم، بربریت، گناہ، بے حیائی، بے شرمی، اور کہتے ہیں اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا. اچھا پھر اس کے ساتھ معاشی پریشانی، اولاد کی پریشانی، گھر بار کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، روزگار کی پریشانی، اتنی پریشانیاں ہیں، اتنے غم، اتنے دکھ ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں. مہنگائی، اللہ اللہ اللہ، سمجھ نہیں آتا کیا کریں، کہاں جائیں. مدینہ، اللہ مدینہ پہنچا دے. تو یہ مطلب کہ پریشانی ہے، پریشانی. اچھا اب مجھے یہ بتائیں میرے پیارے اسلام بھائیو، اے مقروضو آپ بتاؤ، اے قرض دارو آپ بتاؤ، اے بے روزگارو آپ بتاؤ، اے بیمارو آپ بھی بتاؤ، اے دکھیارو آپ بھی بتاؤ. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، اے بے اولادو آپ سے پوچھتا ہوں، اے تنگ دستوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اے غم کے ماروں میں آپ کے پوچھتا ہوں، اے گناہوں کے امراض میں، گناہوں کی بیماری میں، گناہوں کی عادتوں میں مبتلا، گناہوں سے جان چھڑانے کا اتنا جذبہ رکھنے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کون ہے جو گناہ سے بچائے؟ بولو اللہ. کون ہے جو گناہ سے بچائے؟ زور سے کہیں، کون ہے جو گناہوں سے بچائے؟ اللہ. آواز آئے، کون ہے جو گناہ سے بچائے؟ اللہ. کون ہے جو غموں کو مٹائے؟ زور سے اونچی آواز سے کہیں، کون ہے جو گناہ، کون ہے جو ہمارے دکھوں کو دور کرے؟ اللہ. کون ہے جو روزگار عطا کرے؟ اللہ. کون ہے جو تنگ دستی دور کرے؟ کون ہے جو بے اولادی دور کرے؟ کون ہے جو پریشانی دور کرے؟ کون ہے جو مہنگائی سے بچا سکتا ہے؟ کون ہے جو ظلم سے بچا سکتا ہے؟ کون ہے جو بربریت سے بچا سکتا ہے؟ کون ہے جو حسد سے بچا سکتا ہے؟ کون ہے جو حاسد سے بچا سکتا ہے؟ کون ہے جو دکھوں سے بچا سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے سکتا ہے؟ بتاؤ کون ہے؟ اللہ 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 اللہ. میرا رب، میرا مالک، میرا مولا ہے جو ہماری ان پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. ایک گھروں کی تکلیفوں کا رونا رونے والوں، اللہ پاک گھروں کی تکلیف دور کرے گا. ایک آپس کے جھگڑوں کا رونا رونے والوں، اللہ پاک آپس کے جھگڑوں کو محبت میں بدلے گا.
ایک گلی کوچوں میں طرح طرح کی مصیبتوں پریشانیاں جھیلنے والوں، کبھی کوئی چور لوٹ کے چلا جاتا ہے تو کبھی کوئی ڈاکو لوٹ کے چلا جاتا ہے، کبھی کوئی کیا پریشانی، کیسی تکلیف، گھر سے نکلو تو ٹینشن کے گھر واپس لوٹیں گے نہیں لوٹیں گے، بچیوں کے مسائل، عزتوں کے مسائل، دہشتی کے مسائل، ایسے عجیب و غریب دنیا بھر میں مسائل ہیں، مگر ان تمام پریشانیوں سے بچانے والا کون؟ زور سے بولو کون؟ میدان گونج اٹھے میرے رب کے ذکر سے، بتاؤ کون؟ اللہ 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 اللہ۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں اس کے پیارے حبیب عرض کر دیں، اس کے پیارے حبیب عرض کر دے مولا میری امت، جس کے بارے میں بھی کہہ دے مولا میری امت، میرا امتی، کرم کر دے، آقا کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ ہم آقا کا جشن ولاد منائیں گے، آقا کی توجہ لیں گے، اور اس وقت بلکہ صحیح بات ہے تو ایسے اجتماع میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں جس میں اس وقت آپ موجود ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ، جہاں 40 اللہ کے نیک بندے ہو اس میں اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو کتنا مبارک اجتماع ہوتا ہے، اس میں کیسی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا واسطہ، جشن ولادت کا واسطہ، 12 ربیع الاول کا واسطہ، 12ویں کا واسطہ، کہ میرے اللہ کو بھی 12ویں تاریخ کتنی پسند ہے کہ آقا کی ولادت کے لیے جو تاریخ پسند کی گئی وہ بھی 12 ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو میں حالات کے طور پر جو بیان کر رہا ہوں، ہم انشاءاللہ عز و جل اپنے رب کی بارگاہ میں آقا کی جشن ولادت کا واسطہ وسیلہ پیش کریں گے۔ مولا ہم کچھ نہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم دکھی ہیں، پریشان ہیں، اس دکھ اور پریشانی میں ہم نے اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز سے تیرے پیارے حبیب کی جشن ولادت کی خوشی منائی ہے۔ مولا تو راضی ہو جا اور ہمارے دنیا اور آخرت ہمارے لیے بہتر کر دے۔ وہ ہماری دنیا آخرت بہتر کرنے والا ہے، ہمارے قرضے اتر جائے، پریشانی اتر جائے، ہمارے گناہوں کی امراض دور ہو جائے، بے نمازی بن جائے، سنتوں سے دور سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے۔ مانتا ہوں روزگار کی تکلیف بڑی تکلیف ہے، روزگار کی تکلیف، مال کی تکلیف، معاشی تکلیف، یہ تکلیف پریشانی چھوٹی نہیں ہے، مگر تھوڑا سا غور کرنا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے غور کرنا، نماز نہ پڑھنا یہ کم تکلیف نہیں ہے، نماز نہ، کیونکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس کو نماز کی توفیق نہیں ملتی اس کو نماز کی توفیق ہی نہیں ملی، اللہ پاک نے اس کو توفیق دی نہیں کہا اور میری بارگاہ میں سجدہ کر۔ اب بتائیے کتنی بڑی بندے کی محرومی بدقسمتی ہے کہ اللہ پاک جسے توفیق عطا نہ کرے کہ آ کر میری بارگاہ میں سجدہ کر جا۔ جھوٹ بولنا یہ کیا کم پریشانی ہے؟ غیبت کرنا کیا یہ کم پریشانی ہے؟ حرام روزی کمانا کیا یہ کم پریشانی ہے؟ اس طرح بھی غور کرنے کی ضرورت، بلکہ اس طرح پہلے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا تو بھی ٹھیک ہے، جی کر کتنا جیئیں گے، آخر مر ہی جائیں گے نا، مرنا تو ہے نا، لیکن مرنے کے بعد جب قبر میں گئے تو دنیا میں تو اتنی تکلیف اٹھائی، مگر بد اعمالی کی وجہ سے اگر قبر میں بھی آگ لگ گئی تو کیا کریں گے؟ قبر میں بھی اگر عذاب ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اللہ نہ کرے جس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو کر عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں، اور آقا اگر ہمیں دیکھیں اور ہمارے اعمال پر دیکھیں کہ یہ تو میری سنتوں کو ترک کرنے والا تھا، یہ تو میری سنتوں سے دور رہنے والا تھا، اور اگر اللہ نہ کرے اگر آقا نے اس وقت نگاہ کرم پھیر دی، اس وقت اپنی نگاہوں میں نہ لیا، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک، خدا کی قسم نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک، خدا کی قسم جسے تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت ہم سے اپنا رخ انور پھیر لیا، چہرے پر داڑھی نہ ہوئی، کیا کرے؟ جس حال میں بندہ مرتا ہے نا اسی حال میں اٹھتا ہے۔ یہ عاشقان میلاد، اس پر بھی تو کچھ افسوس کرو کہ میرے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی کیوں نہیں آ رہی؟ اذان سن کر میں مسجد میں کیوں نہیں جا رہا؟ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے والا، میلاد پاک کا جشن منانے والا، آقا کی ولادت کی خوشی میں جھومنے والا، آقا کی سنتوں پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ آقا فرماتے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں آقا کا میلاد منانے والا نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے کیا ہو گیا؟ یہ سوال تو ہے نا، سوچے ذرا،
اسلامی بہنیں سوچے، بے پردگی کرنے والی، نماز قضا کرنے والی، غیبت چگلیاں کرنے والی، تو سوچے کہ ہمیں جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل سے منع کیا ہے، اب سوچو یار، بعض تو ایسے اعمال بھی ہم کرتے جس کے بارے میں فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. آقا کی حدیث پاک کے باقاعدہ یہ عنوان ہے، وہ ہم میں سے نہیں. کون جو ہم میں سے نہیں ہے؟ کہیں میں ایسا عمل تو نہیں کر جس کے لیے آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ غور کرنے کی باتیں ہیں. میلاد پاک کا مہینہ آنے والا ہے، کل 25 صفر اعلیٰ حضرت کا عرس آنے والا ہے. یہ عاشقان میلاد، یہ ہزاروں یہ میدان بھرا ہوا ہے. یہ جو آپ جمع ہے، ذرا سوچئے کہ ہمارے اس علاقے کی مسجدیں کیوں خالی ہیں؟ خود آج کئیوں نے نماز عشاء ادا نہیں کی ہوگی. کب نمازی بنیں گے؟ کب سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں گے؟ میں چند ممالک میں اور یہاں کا خلاصہ کرتا ہوں، لوگوں سے جو ملاقات ہوئی. قرضہ اتنا کہ مت پوچھو بات، پریشانی اتنی کہ مت پوچھو بات، پیپر کے پرابلم، گھر کے پرابلم، بیوی کے پرابلم، بچوں کے پرابلم. اسلامی بہنیں پرچیاں بیچتی ہیں کہ اولاد کے مسائل، تو شور کے مسائل، تو گھر کے مسائل، تو قرضوں کے مسائل، طرح طرح کی مصیبتیں پریشانیوں میں مبتلا. ملتے بھی